बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। सबसे पहले मैं इस महफिल के अंदर हमारी एक बच्ची हैं हुस्ना, उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ मुझे मैसेज किया कि किसी भी काम के सिलसिले में दीन की खिदमत के लिए, जैसे कि उन्होंने फरमाया कि क्लास के अंदर गुलाम उम्मा ने फरमाया कि दीन की खिदमत के लिए जो मुझसे काम हो सके वो ज़रूर आप मुझे बताइए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें दोनों जहां में जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी नीयत के मुताबिक उसे अजर व सवाब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आइए अब हम सूरह अल हशर की तफसीर और तर्जुमे को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजना मअकुम वला नुतीउ फ़ीकुम अहदन अबदन व इन क़ौतिलतुम लनंसुरन्नकुम। बहुत आसान सी बातें हैं, बहुत आसान सी। पिछली दफ़ा भी हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ रब्बुल आलमीन ने हमें छोटे छोटे जो अभी हम वाक़यात पढ़ते आ रहे थे उससे मुतालिक एक बड़ा वाक़या है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाया कुरान मजीद की सूरह अल हशर में। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, क्या तुमने ना देखा, क्या तुमने मुनाफिकों को ना देखा कि अपने भाइयों काफिर किताबियों से कहते हैं कि अगर तुम निकाले गए तो ज़रूर हम तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और हरगिज़ तुम्हारे बारे में किसी की ना मानेंगे, और तुमसे लड़ाई हुई तो हम ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह गवाह है कि वो झूठे हैं। खुदावंद करीम ने फरमाया कि कुछ असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसी सहाबी के दिल में बुग़्ज़ और कुदरत हो और वो उनके लिए दुआए रहमत व इस्तग़फ़ार ना करे, वो मोमिनीन की अक़साम से खारिज है। ये हम आपको बता चुके हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बारे में फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अबी सुलूल मुनाफिक और उसके रफ़ीकों को, यानी कि वो जो यहूदी बिन क़रतीना में बनी नसीर के साथ थे और मदीना शरीफ से थे, फरमाया यानी तुम्हारे खिलाफ किसी न किसी को ना मानेंगे, ना मुसलमानों का, ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ए मोमिनो, देखो तुम्हें क्या हो गया है। ये मुनाफिक अपने भाइयों का इस कदर साथ देते हैं, ये जानते हुए कि वो झूठे हैं, लेकिन वो अपने भाइयों का हाल इस तरह से एक दूसरे से पूछते हैं कि अगर तुम्हारा साथ मुसलमान नहीं देंगे तो हम भी नहीं देंगे मुसलमानों का साथ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी नहीं देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कौन थे, ये वो मुनाफिक थे। मुनाफिक यानी कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते थे कि वो दीन इस्लाम में हैं और पीछे से दुश्मनों को कहते थे या काफिरों को कहते थे कि ये वो उनमें से हैं। तो लिहाजा जब वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुन कर आते थे और आखिर काफिरों को बताते थे, तो वो मुनाफिक कहते थे कि वो ना मुसलमानों का साथ देंगे ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद से मुनाफिकीन के ये सब वादे झूठे हैं। इसके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकीन के हाल की खबर दे देता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खुदावंदाए करीम तो हरगिज इनकी मदद न करेगा, और अगर तुमसे लड़ाई हुई तो खुदावंदाए करीम अपनी रहमत इलाही से मुसलमानों ही की मदद करेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि अगर वो मुनाफिक मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए तो वो सब के सब भगा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला मजीद फरमाता है ला इन उखरिजू ला युखरिजूना माअहुम, अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ ना निकलेंगे
اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اگر ان کی مدد کی بھی ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر مدد نہ پائیں گے۔ یعنی کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ جو قول و قرار کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، حقیقت تو یہ ہے کہ رب العالمین کی مدد ہوگی مسلمانوں کو، اور جب یہ دیکھیں گے کہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ایسی مدد کی ہے تو یہ منافق خود ان کے رفیقوں کا ساتھ نہیں دیں گے، اور یہ کہ اگر لڑائی کا وقت آیا تو پھر یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے رفیق اگر خود مدد مانگنے کے لیے ان کے پاس گئے تو وہ اپنی پیٹھوں کو بھی پھیر دیں گے، یعنی اس لیے کہ چونکہ وہ منافق ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور کافروں کے ساتھ بھی، تو جب دیکھیں گے کہ وعدہ مومن پکا ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کا کیا ہوا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور وہ جب دیکھیں گے کہ مدد پوری ہو گئی ہے تو وہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، نہ کہ ان اپنے رفیقوں کے ساتھ جن سے وہ وعدے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا ینصرون، مگر یہ کہ پھر وہ مدد بھی نہیں پائیں گے۔ کن کی مدد نہیں پائیں گے؟ نہ کافروں کی مدد پائیں گے، اور نہ ہی ان رفیقوں کی مدد پائیں گے، اور نہ ہی یہ اللہ رب العالمین کی مدد پائیں گے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں مزید لَأَنْتُمْ أَشَّدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ایسا کریں گے کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ڈر اے مسلمانوں تم لوگوں کا ہوگا۔ حالانکہ یہ بات اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں، اور ڈر کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی قوت عطا فرما دیں گے کہ یہ منافق خود ڈر جائیں گے کہ اگر وہ جا کر ان منافقوں کے ساتھ یا کافروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو مسلمان انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں تو یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ڈر ان کے لیے غلط ہے، کافروں کا ڈر بھی اور مسلمانوں کا ڈر بھی۔ سب سے بڑا ڈر تو اللہ کا ہونا چاہیے اگر انسان اللہ رب العالمین کا بندہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ تو ناسمجھ لوگ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دھوسوں کے پیچھے آپس میں ان کی آنچ سخت ہے، تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ کیا پیاری بات رب العالمین نے فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے سامنے تو اظہار کفر سے ڈرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے، مگر یہ اظہار کفر سے تمہارے سامنے ڈریں گے اے مومنو، اس لیے کہ خداوند کریم نے ان کے دلوں میں ڈر ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یہ جانتے ہی نہیں، ورنہ جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اگر یہ اللہ سے ڈرتے تو وہ پھر کسی اور غیر سے کبھی بھی نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر اے مومنوں دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ یہ سب مل کر کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی جب وہ آپس میں لڑے تو بہت شدت اور قوت والے ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابل بزدل اور نامرد ثابت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے سے تمام باتیں مسلمانوں کو بتا دی کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع دیکھو تو خوف مت کھانا، دیکھنے میں تو ایسا لگے گا کہ یہ سب ابھی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں تو یہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثل ایسی ہے کہ جیسے مشرکین کا حال، ان مشرکین کا حال جو مکہ میں تھے، یہ ایسا کہ جیسے بدر میں تو یہ سب ایک ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے، لیکن جیسے ہی رب العالمین نے فتح عطا فرمائی یہ سب بھاگ بیٹھے جیسے ہی ابو جہل کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال میں فرمایا ہے کہ اے اللہ کے نیک بندو، کما صلی الذین من قبلہم، ان کی سی کہاوت جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے تھا، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ تھوڑے عرصے پہلے تم لوگوں نے دیکھا کہ بدر میں کیا حال ہوا، یہ اسی طریقے سے لڑ کر آپس میں ڈٹ کر آئے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کی
رحمت کی ایک جھلک دیکھی کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رب العالمین کھڑا ہے تو وہ سب کے سب بھاگ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی لیے وہ بڑے بے عقل لوگ ہیں کہ دیکھ کر بھی انہوں نے عقل نہ پکڑی۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو دلاسا دیا کہ بالکل نہ ڈرنا، ان کا حال ویسا ہی ہوگا جیسے مشرکین مکہ کا حال ہوا تھا۔ رب العالمین فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے اور کفر کرنے کا یہ حال ہے کہ ذلت و رسوائی کے سوا ان کو اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تماثل شیطان، شیطان کی کہاوت، جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا بولا میں تجھ سے الگ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہیں اے بندو میں قرآن مجید کے ذریعے ایک اور بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کس طرح سے تقویت عطا فرما رہے ہیں یہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لو کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھی ہے، حقیقت تو ذلت ہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہی معاملہ ہے جو منافقین کا ہے اور یہود بن نذیر کے ساتھ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مسلمانوں اس بات کو سمجھو، شیطان کی کہاوت ہے، یعنی کہ شیطان خود کہتا ہے کہ جب وہ کسی آدمی کو ورغلاتا ہے کفر کرنے پر، اور پھر جب انسان وہ کفر کر لیتا ہے، جیسے کہ منافق ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن چونکہ شیطان ان کا دل آمادہ نہیں کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان ان کے دل میں باتوں کو ڈالتا ہے۔ پھر جب شیطان کے کہنے پر کوئی انسان کفر کر لیتا ہے، اور کفر کرنے کے بعد جب وہ آدمی اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی طاقت دیکھ لیتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، تو اس وقت وہ انسان اپنا سر پٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو اس وقت شیطان اس سے کہتا ہے کہ میں تو تجھ سے الگ ہوں، اور اس کو کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی کہ پہلے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے اور ورغلانے کے بعد پھر اس کو اکیلا کر دیتا ہے۔ یہ بات یہاں تک کے لیے بہت آسان ہے سمجھنا، لیکن یہ فرمان خداوندہ کریم صرف قرآن مجید کی ان آیتوں تک نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک، قیامت تک شیطان کی ایک عادت بتا دی ہے۔ قیامت تک کے لیے ہے شیطان کی ایک عادت کہ شیطان انسان سے پہلے غلط کام کرواتا ہے، اسے اکساتا ہے ہر وہ غلط کام کرنے پر جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یا جس میں انسان کسی ایسی چیز میں پھنس جائے جس سے اسے روز آخرت میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان کی عادت قیامت تک رہے گی۔ تو اے میرے بندو، تمہارے پاس یہ قرآن مجید کتاب رکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عادت بھی تمہیں سمجھا دی ہے، لہٰذا جب کبھی بھی تمہارے دل کے اندر کوئی بھی شیطان اپنی چونچ مارے اور تم اس بات پہ یقین دہانی کے ساتھ بیٹھ جاؤ کہ جو شیطان کی بات ہے تمہیں صحیح لگنے لگے، تو اس وقت اس قرآن مجید کو کھولنا اور پڑھنا اور سمجھنا کہ تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، پھر تم وہ کام جو اللہ چاہتا ہے کر لو گے تو شیطان کی ہار اسی وقت ہی ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ تم ایک صحیح صراط مستقیم پر چل پاؤ گے۔ اے انسانوں، اے وہ مومنوں جو رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے مستفید ہونا چاہتے ہو، اللہ کی اس کتاب کو جو کہ معجزاتی کتاب ہے، اسے ہمیشہ تھامے رکھنا اور اسے پڑھنے کے بعد اپنے رب سے مدد چاہنا۔ بے شک شیطان کی ہار ہوگی، اللہ فرماتا ہے، اور یہ کہ جیسے شیطان بولے گا کہ وہ تو اللہ سے ڈرتا ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔
کیونکہ شیطان اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اسے معلوم ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ سے ایک کھلی جنگ کا اعلان کر چکا ہے۔ تو اے میرے مومن بندو، اب میرے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ اس سے پہلے کہ اللہ فرماتا ہے فَقَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہمیشہ اسی میں رہے۔ یعنی کہ شیطان کی بات پر عمل کرنے والا وہ بھی جہنم میں راسد ہوگا، اور شیطان اس کا تو ٹھکانہ ہی اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو رب العالمین ہے پوری کائنات کا، اس نے تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی لیے دنیا میں جلوہ افروز فرمایا تھا کہ ان پر وحی قرآن بھیج سکے، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کون سا راستہ منتخب کیا ہے جس سے وہ اپنے بندوں سے راضی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجنا مقصود تھا تو قرآن کو بھیجنا مقصود تھا، اور یہ قرآن رب العالمین نے لوح محفوظ پر پہلے سے رکھا تھا، لہٰذا اب یہ قرآن دنیا میں داخل ہو چکا ہے۔ تمہارا رب تمہیں سورہ حشر میں پھر سے بتا رہا ہے کہ شیطان کی کہاوت پر مت چلنا، وہ پہلے انسانوں کو بھٹکاتا ہے، اور جب انسان بھٹک جاتا ہے اور جا کر تنہا کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اپنے رب کی ناراضگی بھی مول لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، یعنی کہ وہ تو پھر تنہا ہو گیا، اور شیطان وہیں پر کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں کا انجام ایک ہی ہوگا، اور وہ ہوگا آگ۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے، یعنی کہ جس کسی نے شیطان کے شر کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی نظر میں وہ ظالم ہو گیا۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت رکھی وہ بھی ظالم ہے، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی وہ بھی ظالم ہے، جس نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی استطاعت ہوتے ہوئے بھی منافقوں کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی ظالم ہی تو ہے۔ تو اے انسانوں، رب العالمین کے دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کو تھامے رکھو، ہر شے کا علم، دنیا کی ہر مسئلے کا حل، دنیا کا کوئی ایسا مرض نہیں جس کا حل قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے، یہ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے، میرا یقین ہے خداوند کریم پر، دنیا کی کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے جس کا حل قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو۔ لہٰذا اس قرآن مجید کو پڑھیے، اسے اپنے سینے سے لگائیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ خداوند کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ جب ہم روز آخرت اٹھیں تو قرآن مجید کی سورہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر پڑھتے ہوئے اٹھیں۔ آمین ثم آمین۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے ایک چھوٹی سی آیت کی، جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ وہ سورہ ہے جو قیامت تک رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ اب اس کے اندر کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم اس بحث میں بھی نہیں چاہتے کہ قرآن مجید تو پورا اٹھا لیا جائے گا، بے شک قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا، لیکن قرآن مجید کی یہ سورت، قرآن مجید کی یہ سورت، اللہ رب العالمین کا مومن بندہ جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، اور پروردگار عالم کے فرشتے اس وقت آمین فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔